अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरह बकरा है। आयत नंबर 74 आयत हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की, और ये बनता है सफ़ा 10 इशारा सी। कुरान कोर्स 2 की कुरान पार्ट की समरी आपके सामने है, हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम के मरकजी मज़ामीन के साथ। और उसके बाद अगला हिस्सा पांचवा 5 सफ़ात का, जिसे जहाँ पे निस्फ होता है पहले पारे का, सफ़ा नंबर 6 से लेके 10 तक हम इसका मुतालिया कर रहे हैं। इसका मज़मून है बनी इसराइल जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। और आप देख रहे हैं कि शुरू से सफ़ा नंबर 6 से ही बनी इसराइल ही का तज़किरा चल रहा है। अब हम सफ़ा नंबर 10 पे हैं, तो यहाँ भी बनी इसराइल ही का जिक्र होगा। कोर्स 3 को हम अपने बाएं हाथ पे सफ़ों के सूरत में उंगलियों पर डिफाइन करते हैं, और फिर उनके चार चार हिस्से बना लेते हैं। हर उंगली पे 4 हिस्से डिफाइन डिफाइन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इशारात। ये डिटेल्ड भी हैं और ये शॉर्ट भी हैं। आपको डिटेल याद हो जाए अच्छी बात है, शॉर्ट आपको आसान लगते हैं, शॉर्ट याद करें। असल में इनको रट्टा लगाना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता हो कि इस सफ़े पे पारे के या सूरत के हिसाब से यहाँ पे क्या मौजू है, किन टॉपिक्स पे आयात हैं। तो ये डिटेल्ड पॉइंटर हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। आपके जहन में चूंकि आप पढ़ चुके हैं, तो ये अब साथ साथ कहानी कनेक्ट हो रही है ना, कि हिदायत और नतीजा में क्या बात थी, बनी इसराइल को दावत में क्या बात थी, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद फिरौन से निजात, ये वाकया आपको याद आ गया होगा। 40 रातें, ये भी एक वाकया है। बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, और सजा जिल्लत की या फिर सजा। उसके बाद आपने देखे आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। तो ये सारे मुख्तलिफ वाकयात हैं, और जैसे जैसे ये पॉइंटर आप बोलते हैं, आपके जहन में आ जाता है कि हाँ, यहाँ आयात, यहाँ बात जो है वो इस तरह की बात हो रही थी। तो ये इनकी शॉर्ट पॉइंटर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। 10वां सफ़ा जो है, उसके हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं, और आज हमें तीसरा पॉइंटर उसका पढ़ना है। पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या थे, तीसरा सवाल, यानी गाय के बारे में उनका तीसरा सवाल क्या था। फिर अगला पॉइंटर हमने पढ़ा कौन कातिल, यानी गाय को क्यों मारना था, क्यों ज़िबा करना था, उसके पीछे इस आयत में एक मकसद बताया गया। और उसके बाद क्या है, सख्त दिल, ये इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। और आइंदा कल होगा आखिरी लेसन हमारा इस कोर्स का इंशाल्लाह, कलाम तब्दील। तो ये इस तरह से बनते हैं हाथ के ऊपर। तीसरा सवाल कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तो शॉर्ट भी आप बोल सकते हैं, सवाल कातिल दिल तब्दील। इसमें भी ये बड़े मजे की बात है, जैसे 9वें सफे पे गोल हा पे शॉर्ट पॉइंटर्स खत्म हो रहे थे ना, तो यहाँ लाम पे खत्म हो रहे थे। इनको भी याद करना इस तरह से आसान है। तारुफ क्या है, आज के पॉइंटर का तारुफ है कि हमें पढ़ना है आयत नंबर 74, 74 को, जिसका मौजू है सख्त दिल। यहाँ दिलों के बारे में, दिल की सख्ती के बारे में बात है। और ये तीसरा इशारा बनता है 10वें सफ़े का, हमारे कोर्स का आखिरी सफ़ा। इस स्लाइड से आपको मालूम हो ही गया कि आज की भी आयात जो हैं, इनमें आपके लिए बड़े कम अल्फाज हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, और आपको नए सिरे से ही सीखने पड़ेंगे। वैसे कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो होते तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन चूंकि हम उर्दू बोलते हैं, तो हमारे पास ये एज है, ये फायदा है कि उर्दू में बहुत से अल्फाज जो हैं वो अरबी से ही ड्राइव हुए हुए हैं, तो इतने नए नहीं होते वो लफ्ज हमारे लिए। तो इंशाल्लाह हम अभी आयात में देख भी लेंगे, और फिक्रों की टेक्निक के जरिए हम इन नए अल्फाज को याद करेंगे और सीखेंगे और याद रखेंगे। अब क्या है, ये आयत नंबर 74 का आधा हिस्सा है।
تو ایسا کریں، اس سلائڈ پہ یہ پوری آیت ہے، اس کی تلاوت عبد الرحمن آپ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يحبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر۔ تو اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا ایک دفعہ رواں۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کل حجارتی، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک کچھ پتھر، لما یتفجر، البتہ وہ ہیں جو پھوٹتی ہیں، منہ الانہار، ان سے نہریں۔ تو اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ ثم، پھر، ثم آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا نا، تو اب ہر بار یہ بہت ڈیپلی جا کے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، بس ثم کا مطلب پھر ہوتا ہے، تب بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھی سم ٹائمز اس کو، کیونکہ پھر کے ہی معنوں میں یہ باقی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ثم قست، قست، عورت فرحت جیسی ساؤنڈ ہے نا، تو قصد کہتے ہیں سخت کو۔ ثم قصد، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، قلوب قلب سے قلوب، قلب تو ہمیں پتہ ہے نا، اور قلب ہے دل جو سینے میں دھڑکتا ہے، اس کو دل کہتے ہیں، وہ والا قلب۔ قلوبکم، تمہارے دل، ثم قصد قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس سے بعد، یعنی جو پیچھے واقعہ ابھی جس پہلے، اس سے پہلے جس واقعے کا ذکر ہو رہا تھا، وہ اتنا بڑا معجزہ وہ بھی تھا، تو یقین کرنا چاہتے تو اللہ کی ذات پہ، اس کے رسول پہ، تب بھی یقین کر لیتے، لیکن نہیں کیا نا، تو من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، اس کے بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہیا کل حجارتی، فا پس، ہیا وہ، ہیا کیا ہے، وہ مؤنث، کل حجارتی، کا لفظ جو ہے نا، یہ مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثال، مانند، طرح، جیسے، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویسے یہ لفظ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ک والا نا، وہی جیسے QC1 میں ہم نے پڑھا تھا کما، اور QC2 میں ہم نے پڑھا او کسیب من السماء، او یا کسیب، کا مطلب کیا تھا طرح، سیب موسلا دھار بارش، ٹھیک ہے، موسلا دھار بارش کی طرح، تو یہاں ہے ک طرح، الحجارہ، ہجر سے ہجارہ، ہجارتی ایک یہ پتھر کی جمع ہے، ہجر ایک پتھر کو کہا جاتا ہے، تو ہجارتی اس کی جمع ہے، یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اس پہ بعد میں ہم انشاءاللہ کریں گے بات۔ کل ہجارتی، پتھروں کی مانند، پتھروں کی طرح، پتھروں کے جیسے، تو وہ ہیں کل ہجارہ، پتھروں کے جیسے، تو یہ ہیا کس کو ریفر کر رہا ہے، کون ہیں، اور یہاں ترجمہ بھی جمع میں کیا ہوا ہے، کیا ہیں، کیا چیز پتھروں کی طرح ہے، دل، پہلے کہا ہے دل سخت ہو گئے ہیں، پھر کہا اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر ہوتے ہیں، او یا، ٹھیک ہے، او یا، اشد، شدید ہوتا ہے نا ایک لفظ، اس سے بھی زیادہ، سپرلیٹیو ڈگری، اشد، بہت زیادہ، اسم مبالغہ کہتے ہیں ایسے الفاظ کو، اشد بہت زیادہ، قسوہ سخت، یہ قسط سے قسوہ، قسوہ یہ مصدر لفظ ہے نا جو ہم ایسے بولتے ہیں۔ اچھا سوری، میں نے تو اپنی ویڈیو آف کی ہوئی ہے، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا میں کیا اشارے کر رہی ہوں، اچھا جی،
تو کیا ہے، قسوہ بہت سخت ہو گئے ان کے دل، اور اشد قسوہ، یا اس سے بھی، ان سے بھی زیادہ، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ۔ ایک تو دل کے سخت ہونے کی بات کی، دوسری بات کہ وہ پتھروں جیسے ہو گئے، اور تیسری بات کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور ویسے ان کے معاملے میں تو یہ بات حقیقت ہے، اتنے بڑے معجزے دیکھ دیکھ کے بھی جو ڈھنگ سے نہ مانے تو پھر وہ اتنے ہی سخت ہوں گے نا ان کے دل۔ اور اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیا ہے وا اور ان، بے شک، من الحجارتی، پتھروں میں سے، ٹھیک ہے، یا یہاں جیسے ترجمہ لکھا ہوا ہے کچھ پتھر، اور بے شک پتھروں میں سے، البتہ وہ ہیں جو پھوٹ جاتی ہیں ان سے نہریں۔ تو آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے اردو میں کسی بھی طرح اردو کے کالم میں ڈال سکتے ہیں کہ وہ بے شک کچھ پتھر، لما، البتہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لام زبر کا ایک استعمال جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، بات کے اصرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، وہی والا لام یہاں ہے، لما، ضرور ایسے پتھر ہیں یا البتہ وہ ہیں جو، ما، جو، لا کا مطلب یہاں البتہ، ما، جو، البتہ وہ ہیں جو یتفجرو، فجرہ سے، اس کا بھی ہم آگے ٹیبل کریں گے، ایک فجرہ ہے، ایک فجرہ ہے، اور ایک تفجرہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یا تفجرو، تو پھوٹتی ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے نا، وہ پو پھوٹتی ہے، دن کی روشنی پھوٹتی ہے، تو اس لیے اسے فجر کا وقت کہا جاتا ہے، تو یہ وہی والا فجر ہے کہ پھوٹ پڑتی ہیں، پھوٹتی ہیں، من ہو، اس سے، من سے ہو، اس یعنی اس کسی ایک پتھر سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو، ہا، ہیا، قسط کا استعمال آپ کے غور کرنے پہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے نوٹس میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ منہو، ان سے، الانہار، نہریں، ٹھیک ہے، نہر کی جمع نہر، ایک نہر، انہار، نہریں، تو البتہ وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں۔ اور آگے کیا ہے، یہ دیکھیں، لما یتفجر منہ الانہار، البتہ جو پھوٹ نکلتی ہیں اس سے نہریں، یا البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اوپر جو ہے وہ آپ کو لفظی ترجمہ دکھایا گیا ہے تاکہ آپ کو ہر ہر لفظ کے بارے میں نوحہ ہو، اور نیچے اگر ہم ایسے ہی بولیں تو سینس ہماری اردو کے لحاظ سے کلیئر نہیں ہوتی، ایک پورا جملہ نہیں بنتا، تو اس لیے آسانی سے یہ نیچے با محاورہ ہے، اسے کہتے ہیں رواں ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ، البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ تو مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا وغیرہ جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، لیکن جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آف کورس یہ دل کی سختی کی نشانی تھی کہ ایک مرا ہوا انسان، ڈیڈ باڈی ان کے سامنے اٹھ بیٹھتی ہے، زندہ ہوتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا تھا، اور پھر وہ بعد میں فوت ہوتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی کوئی اللہ کی ذات پہ سوال اٹھائے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کے دل سخت ہی ہے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ ڈرتے وہ تھے، مر جانے سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے ڈر اور خوف تھے۔ یہاں ان کے دلوں میں سختی کیا ہے، انہیں اللہ کی ذات کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی، یعنی رتی بھر بھی اللہ کی محبت ہو نا تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے انسان کا دل کچھ نرم پڑ جاتا ہے، اور عاجزی تو ان میں سرے سے موجود نہیں تھی۔ جس طرح بدتمیزی کے ساتھ وہ کلام کرتے تھے اپنے نبی سے اور اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاجزی بھی ان میں ذرا بھر بھی نہیں تھی، غرور اور تکبر سے دل بھرے ہوئے تھے نا، ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے خالی تھے، تکبر سے بھرے ہوئے تھے تو اللہ کی یاد کے لیے پھر سپیس نہیں بننی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق بناتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔
جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر سامنے بھی دیکھ کے تو بندہ نہیں مانتا۔ اچھا، یہاں اس لحاظ سے ایک یہ حدیث ہے، اہم ہے، ہر حدیث ہی اہم ہوتی ہے، اس واقعے اور اس موقع کی مناسبت یہ بڑی پرفیکٹ ہے جگہ پہ، کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3334 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ رانا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی یہ جو ران لفظ ہے نا، زنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو ایسے ہے جو ہم بچپن سے یہ بات سنتے تھے نا کہ کالا دل، سیاہ دل، گناہ گاروں کا سیاہ دل ہوتا ہے، تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پتھروں سے پانی نکلنے کی کیا بات ہے اس آیت میں؟ وہ یہ کہ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل نکلنے لگتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ میں اس روز آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بڑے بڑے معجزات آج کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئیں تو وہ لوگ رسالت، نبوت، آخرت اور توحید مانیں۔ ہم اگر غور و فکر کرنے والے ہوں تو ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر جگہ پہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو ایک واحد خدا کی موجودگی کی گواہ ہوتی ہیں اور ہمیں گواہ بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے اگر کبھی ایسا منظر نہیں بھی دیکھا تو یہ پانی اور تیل کے جتنے بھی ذخیرے ہوتے ہیں پتھروں ہی سے نکلتے ہیں، وہیں سے پھوٹتے ہیں، تو پھوٹ کے پھر یا پانی نکلتا ہے یا تیل نکلتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی معدنیات، لیکوڈ وہاں سے نکلتی ہیں۔ پتھروں والے تو منظر خود میں نے بارہا اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کہ بلکہ ایک بار تو میں اس قدر حیران ہوئی اللہ تعالیٰ کی اس صنائی پہ کہ مجھے اپنے گاؤں میں ایک جگہ سے پیدل گزرنے کا اتفاق ہوا، تو پیچھے وہ جو کھیت ہوتے ہیں وہ کھیت تھے، یعنی کوئی چٹان نہیں تھی، کوئی پہاڑ نہیں تھا، ویسے وہ پہاڑی علاقہ ہے لیکن جہاں پہ میں نے یہ منظر دیکھا وہاں وہ کوئی پہاڑ نہیں تھا، اس کے پیچھے کھیت کے اوپر سائڈ پہ بالکل ایج پہ ایک بہت بڑا پتھر، اکیلا وہی پتھر، کسی جیسے صدیوں سے وہیں پہ فکس ہو، وہ بہت بڑا پتھر وہاں پہ فکس تھا، اور اس میں سے ٹپ 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 ایک باریک دھار میں پانی مستقل بہہ رہا تھا، اور میں بے حد حیران ہوئی کہ اس کا منبع کیا ہے، پیچھے کیا چھوٹی سی کوئی نالی، ندی، کوئی ایسی چیز ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی سے پانی لے کے آ رہی ہے؟ اور جب میں تھوڑا سا آگے چل کے تھوڑا سا آگے گئی تو اس پتھر کی تھوڑی سی بیک سائڈ نظر آ رہی تھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بھئی اللہ کے حکم سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ کسی لاجک کی ضرورت نہیں رہ جاتی کسی چیز کو اکر ہونے میں، وقوع پذیر ہونے میں، کسی سائنٹیفک ریزن کی ضرورت نہیں رہ جاتی، جب اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کن تو پھر وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ مثال ہے کہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے بنی اسرائیلیوں کے دل سخت ہو گئے تھے، کہ پتھر بھی ایسے ہوتے کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ علم، اس کا ترجمہ دہرا لیجئے۔ بعد اس کے بعد ذالکہ اس کی وہی اب ان سے بھی زیادہ تھے
بے شک من ذلك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکلتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو یہبط من خشیت اللہ، گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کیا ہے؟ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے یا اس میں سے، ٹھیک ہے، یہاں جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، منہا ان میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لما وہی البتہ جو، یا البتہ وہ ہیں جو، یشقق، یہ ہوتا ہے یوں، پہلے آپ نے لفظ پڑھا تھا یتفجرو، وہ ہوتا ہے پھوٹنا، پھٹنا نہیں، پھوٹنا، پھوٹتی ہے چیز اس طرح سے پھوٹتی ہے، اور جو پھٹنا ہوتا ہے نا وہ یوں بلاسٹ ہوتا ہے، جو پھٹ پڑتے ہیں، یشقق، اور یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، گو کہ یہ R5S10 لاؤڈ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، تو یہاں پہ یہ وہ والا فارمولا آ گیا کہ اب آپ نے اس کو ریلیکس ہونا ہے، اپنی 5 سینسز یوز کرنی ہے، اس کو ویژولائز کرنا ہے، امیجن کرنا ہے اس لفظ کو کہ پھٹ پڑنا یہ کیا ہوتا ہے، 10 سیکنڈز اس چیز پہ غور کرنا ہے اور اس کو دہرانا ہے لاؤڈلی، اونچی آواز میں۔ لیکن یہ بھی غور کریں، پیچھے لفظ یتفجر تھا، وہ پھوٹنا تھا، اور یہاں پہ یشقق ہو گیا، اور انشقاق صورت بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں نا شقاوت قلب، شقی قلب، جو بہت ظالم ہوتا ہے تو اس کے لیے شقی القلب لفظ بولا جاتا ہے، کہ یعنی نہایت ہی سخت دل، پھٹا ہوا دل، جس میں مزید اب کوئی نہ خیر نہیں جا سکتی۔ البتہ وہ ہیں یشققو، جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ، فا تو، یخرجو وہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اخرج خرج وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے، یخرجو تو نکلتا ہے، منہ ان سے، الماء، الماء پانی، ٹھیک ہے، یہ پانی ہے۔ نہیں، ہمیرا ہجر جو ہے وہ پتھر مونس نہیں ہے، یا میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کلاس کے بعد کہ یہ کیا ریزنز ہیں یہاں پہ ہا اور ہو کے آنے کی۔ ویسے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ یہ فرق کیوں آ رہا ہے۔ اچھا جی، تو نکلتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ، لما البتہ وہ ہیں جو یہبتو، ہاں بتا یہ بھی تو اہبت والا ٹیبل آپ نے پہلے کر لیا ہوا ہے، اور یہ لفظ 3 دفعہ تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں، 2 دفعہ QC2 میں، نہیں، 1 دفعہ QC2 میں اور 2 دفعہ QC3 میں، اب یہ چوتھی دفعہ آیا ہے، یعنی QC3 میں یہ تیسری دفعہ آ گیا ہے، یہ بے تو گر پڑتا ہے، یہاں چونکہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بے تو وہ جو گر پڑتے ہیں، من سے، خشیہ، خاشیہ، یخشا، اخشا والا ٹیبل آپ نے کیا تھا نا، خاشیہ آپ نے کیا تھا، وہ ڈرا، جو ہم کہتے ہیں نا خشیت سے نماز پڑھنا، خشیت الہی، وہ یہی ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ تو اتنے نئے لفظ نہیں ہیں یہ آپ کے لیے، یا بھی تو جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ آگے کیا ہے؟ وما، اور نہیں ہے، اللہ، اللہ کیا نہیں ہے؟ اللہ بے غافل، بے خبر، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اما ان، اور ما کا مجموعہ ہے یہ لفظ، دیکھیں اما ان لفظ پڑھا ہوا ہے نا QC1 میں، انہو، انہا، یہ وہ والا ان ہے، اور اس کے بعد ہے ما، جب ان دونوں کو ملایا تو یہ بن گئے اما، اس سے جو، تعملون تم سب کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یا بھی تو من خشیت اللہ، اللہ کی تمام مخلوقات رب کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ مخلوق، یہ نہیں لکھا ہوا کہ زندہ چیزیں، مخلوق کو کوئی بھی ہے اللہ کی، وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ، وہ اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنی شکل میں اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں چیزیں۔ یہاں پہ چونکہ پتھر کی مثال ہے تو پتھر تو جاندار چیز نہیں ہے، نان لیونگ ہے،
اس کے باوجود یہاں ان پتھروں کا حوالہ دیا کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے پتھر ڈر پھٹ جاتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تھی، پہاڑ تھا، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو پورا پورا پہاڑ اس تجلی سے جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اتنا روب اور اتنا جلال ہے اللہ کا، یوں ہی نہیں، شاہ ذل جلال والاکرام اس کا نام۔ تو ابھی تو یہ تجلی تھی، ایک ہیولا تھا، ایک عکس تھا، عکس نے یہ اثر دکھایا، یعنی وہ اتنی عظمت اور اتنے جلال والی ذات ہے کہ جب کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا اتنا خوبصورت میری نظر ہی نہیں پڑی بچے پہ کہ میں نے سوچا، مطلب میں دیکھ نہیں پایا، اس کی اتنی خوبصورتی تھی۔ اللہ رب العزت کی خوبصورتی اور اس کا جلال، اس کا روب اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت بھی ہمارے بہت قریب ہیں اللہ اور ہماری بات سن رہے ہیں۔ حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، یعنی جو بھرے نہ، جو کبھی خوش نہ ہو، جو قدردان نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ عربی کے۔ اس دعا کو تو باقاعدہ یاد کر لینا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27-22 ہے، اس کا عربی ٹیکسٹ پورے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گی۔ اب اس کو دہرائیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ، تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے۔ تو اس کا ایک دفعہ روان ترجمہ کرتے ہیں، پھر تمہارے دل اس واقعہ کے بعد بھی سخت ہو گئے تو پتھروں میں سے بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں، پھر تمہارے دل اس واقعہ کے بعد بھی سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں سے بھی البتہ وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی 3 قسم کے پتھروں کی یہاں مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اسباق تو آپ لین کے ہیں، اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے پتھر، چٹانوں جیسے پتھر ہوتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں کہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے وہ ایک خاص جگہ پہ وہ پتھر ہوتے تھے، تو پھر کچھ سالوں بعد جاتے تھے تو دیکھتے تھے وہ پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ کون پھاڑتا ان کی، کسی کی کوئی ان میں کوئی چیز وہ کر نہیں سکتا، ضرب نہیں لگا سکتا، اتنے سخت ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ وہ پھٹے ہوئے ہوتے تھے، دراڑیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، پیس پیس ہو کر بکھر جاتے تھے۔ تو یہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو کائنات میں جگہ جگہ ہر طرف ہیں۔ یہ وہ جو دعا ابھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27-22 تھی، اس دعا کے عربی الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ میں بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ، اور ایسے نفس سے جو بھرے نہ، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ پلان انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا۔ موت ہے، فکر آخرت ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ قبرستانوں اور دواخانوں میں جاؤں گا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا۔ یہ چیزیں دل میں احساس اور نرمی پیدا کرتی ہیں۔ اسماء اور افعال کیا ہیں؟ قلب سے قلوب،
You know very well. حجر، یہ ہے ابھی جی کسی نے سوال بھی پوچھا تھا، اس لفظ کو غور سے دیکھیں، حجر، حجر ہوتا ہے پتھر، حجر اسود ہے نا، وہ ایک پتھر ہے نا، حجر پتھر. تو حجر اسود ریفرنس ہے، آپ وہاں سے یاد کر لیں کہ حجر جو ہے نا وہ واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حجر واحد ہوتا ہے. اور ہجارہ اس کی جمع ہوتی ہے، بٹ دس از ناٹ فیمینن ورڈ، ٹھیک ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، ہجارہ. اور اس کی ایک اور بھی جمع ہوتی ہے، احجار بھی ہوتی ہے، حجر کی دو جمع ہوتی ہیں، ہجارہ بھی ہوتی ہے، احجار بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے، یہ دونوں الفاظ جمع مکسر ہیں، جمع سالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر میں سے آئے ہوئے ہیں. تو ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گولتا دے کے آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ تو مؤنث کے لفظ، لیکن ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا. مؤنث کے آخر پہ ہمیشہ گولتا جو ہے وہ ہمیشہ مؤنث کی نشانی نہیں ہوتی. فور ایگزامپل آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا ملک، فرشتہ، ملائکہ، ملائکتن، فرشتے، تو وہ بھی تو گولتا پہ ختم ہو رہا تھا نا. تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں لیکن کم ہیں. اچھا جی، ایک لفظ ہے شدید، سویئر، انٹینس، ایکسیسو، اس کا مطلب ہے اشد، اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، شدید، سخت، اشد، بہت زیادہ سخت. یا جیسے ہم اردو میں بھی شدید کو لفظ بولتے ہیں نا، تو اشد، بہت زیادہ شدید، شدید ترین. افعال، تین حروف والے صحت مند افعال، یہ اس لفظ پہ غور کریں، یخرجو، یا کے اوپر پیش اور نہیں ہے، زبر ہے، یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے، مزید فی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ناصرہ کے پیٹرن پہ، خوراجیم، خوراجہ، یخرجو، اخرج، خارجن، ڈیش، خروج. لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ٹیبل کے ساتھ، وہ جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ ہے جنت سے جانے کا. اچھا جی، حبادہ، یہ بھی وہی ہے ضربہ کے پیٹرن پہ، اسی واقعہ میں پہلی دفعہ آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، حبادہ یحبط، احبط، حبادہ وہ گرا، ٹھیک ہے، یا وہ اترا. یحبط، احبط، حابط، محبوط، حبوط، حبوط. اور اس کے بعد ہے غافلہ، وہ غافل ہوا، وہ لاپرواہ ہوا، وہ بے پرواہ ہوا، وہ بے فکر ہوا، وہ بے خبر ہوا. ناصرہ کے پیٹرن پہ، غفلہ، یغفل، اغفل، غافل، مغفول، غفلت، ٹھیک ہے، غفل نہیں، غفلت، غفلت جو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں وہ. اور سامیہ کے پیٹرن پہ عاملہ، یہ تو آپ کو آتا ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تین حروف والے یکساں، تین حروف والے کمزور افعال کون کون سے ہیں ان آیات میں. یہ ہے، دیکھیں، قصت لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے روٹ لیٹرز میں ہمیں یہاں قاف سین تا نظر آ رہی ہے، یہاں تو واو کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے روٹ لیٹر تو ہیں قاف سین واو. تو ایسے ہوتا ہے، یہ ماضی میں جا کے اس طرح کی شکل بن جاتی ہے. دیکھیں، دعا لکھا ہوا ہے، کوڈ ہے نا، دعا یدعو ادو، تو دعا والے ٹیبل میں ہم نے کیا کہا تھا، دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا، دعت، دعت، یہ لفظ بولا تھا نا. تو یہ ہے وہ قصد، اسی وزن پہ ہے. قصا، قصو، قصیتا، قصیتو، قصیتم، قصینا، قصت، ٹھیک ہے، وہ سخت ہوئی، وہ مؤنث. قصا کیا ہوتا ہے، وہ سخت ہوا. یکسو وہ سخت ہوتا ہے یا ہوگا، اقسو سخت ہو جا. قاسن سخت ہونے والا. اور اس کا مفعول استعمال نہیں ہوتا، قساوتن، جیسے قسوت بھی کہا جاتا ہے اردو میں سم ٹائمز، قساوہ. قساوہ کیا ہے، نقطوں والی قاف کے ساتھ، قساوتن سخت ہونا. اچھا جی، رازیہ کے پیٹرن پہ سامیہ کے باب سے خواشین یا کے روٹ لیٹرز کے ساتھ خوشیہ، وہ ڈرا. یہ وہ والا خشوع ہوتا ہے نا، اچھا وہ خشوع جو ہے نا آئین والا، وہ ایک الگ لفظ ہے اور یہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے. یہ خاشیہ ڈرنا ہوتا ہے. اور خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے، اخشا خوشن ڈرنے والا، مخشیجن. ویسے لینگویج میں اس کا یہ مفعول یوز نہیں ہوتا مخشیجن والا. اور خشیتن، ٹھیک ہے، خشیتن ڈرنا. خشیت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خشیت الہی. اور یہ دیکھیں مزید فی افعال میں یہ تھا یتفجروا، یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا، فجر بھی ایک ہے وہ ثلاثی
मुजर्रद में से आता है, फाजरा, ठीक है। और एक होता है फज्जारा, वो अल्लामा के पैटर्न से आता है। एक लफ्ज है तफज्जरा, थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग में तब्दीली होगी। तो तदब्बरा के पैटर्न पे फा जीम रा के रूट लेटर्स के साथ ये लफ्ज है तफज्जरा, वो फूटा, ठीक है। तफज्जरा, यतफज्जरु, तफज्जर, मुतफज्जिरुन, डैश, तफज्जुरुन। अपनी आसानी के लिए आप इसे मुतफज्जिरुन मुतफज्जरुन बोल तो देंगे, लेकिन लैंग्वेज में इसका इसम मफूल यूज नहीं होता, तफज्जुरुन। कुरान में ये लफ्ज यहीं पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एक दफा आया। बाकी आपको वो जैसे फजर के बाब फजर वाले फेल से और फज्जरा वाले फेल से आपको नजर आएंगे, लेकिन ये जो है ना तदब्बरा के पैटर्न पे ये लफ्ज एक ही दफा आया है। लेकिन एक दफा देखें, आपने एक ऐसा कीमती लफ्ज सीखा है जो कुरान में एक ही दफा है और आपको उसका मतलब आता है। बार बार जो आते हैं अल्फाज उनके तो मतलब हम सीख ही लेते हैं ना, बार बार रिपीट होते हैं। और यशक्ककू का इन्होंने फेल यहाँ पे नहीं दिया, इसको भी छोड़ दें। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 है, ग्रामर है, मजीद फी अफ़ाल हम सीख रहे हैं और आज हमें उसमें सीखना है इस्तकामा। ये बनता है सफ़ा 10 इशारा सी। इस सबक में हमारा क्या फेल होगा सीखने के लिए? इस्तकामा, इस्तकामा। ये शुरू में इस्त आ गया ना, यही हमें यहीं पे बता रहा है कि ये इस्तगफारा वाले कोड से आ रहा है, क्योंकि रूट लेटर ये काफ वाओ मीम बनते हैं, जो हमने इन रूट लेटर्स के साथ QC2 में और QC3 में भी एक फेल पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। लोग क्लास छोड़ते क्यों जा रहे हैं? बोरिंग है? इस्तकामा, इस्तगफारा के वजन पर। तो आप मजीद फी सीख रहे हैं ना, और मजीद फी की ये माजी के और ये मसादिर के अल्फाज आपको अब बहुत अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हो चुके हैं। एक्चुअली ये 3 जुमलों में हमने आपको 8 मजीद फी अफ़ाल सिखाए हैं कि आपको ये याद रखने आसान हो। और फिर ये सेहतमंद अफ़ाल जो QC1 में हमने पढ़े, कमज़ोर और यकसा और हमजा वाले वो अफ़ाल जो हमने QC2 में पढ़े, उन सब की कॉमन बात ये थी कि उन सब में सिर्फ 3 हरूफ आते हैं, रूट लेटर्स में हरूफ मादा सिर्फ 3 ही होते हैं। तो QC3 में जब हम आए तो हमने मजीद फी पढ़ने शुरू किए। होता तो इनके साथ भी ऐसे ही है कि इनके रूट लेटर जो हैं वो 3 ही होते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पे इस पूरे फेल में एक एक या 2 या 3 हरूफ जो है ना वो ज्यादा होते हैं। तो इसी ज्यादा की वजह से इन अफाल को सुलासी मुजर्रद या सह हरफी या 3 हरफी अफाल नहीं कहा जाता, इन्हें मजीद फीह कहा जाता है। तो आपने इस सेंस में सेहतमंद अफाल सीखे, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, और वो बाकी जो हैं तदब्बरा, तदरसा और क्या इनकलाबा, वो भी इनकलाबा। सीखे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपने सीखे वो थे कमजोर अफाल और यकसा हरूफ वाले अफाल और हमजा के साथ वाले अफाल। बीच बीच में आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करके पहले कमजोर सीख लिए, फिर यकसा वाला आ गया, फिर आपने कुछ कमजोर वालों में से सीखा, फिर आप हमजा वाले पे आ गए, फिर आपने कोई लफ्ज कोई फेल जो है वो कमजोर में से सीखा, और फिर आप हमजा वाले पे आ गए, और आज हम फिर कमजोर वाले पे आ गए हैं, और वो क्या है? अस्लमा के सॉरी इस्तगफारा के पैटर्न पे इस्तकामा। गौर करें, कॉलम एक ही है इन दोनों का, यहाँ पे अकामा और यहाँ इस्तकामा, लेकिन इसका बाब अकामा का बाब मुख्तलिफ है। जैसे कामा था वो खड़ा हुआ, ठीक है, काफ वाव मीम के साथ, वो QC2 की कहानी थी, QC2 का फेल था, यानी सुलासी मुजर्रद था, वो सुलासी मुजर्रद फेल था। बाद में हमने असलमा के पैटर्न पे जो अकामा पढ़ा, उसने खड़ा किया, उसने कायम किया, तो वो मजीद फी में आ गया। और आज हम
انہی روٹ لیٹر کا ایک نئی شکل، ایک نئی فیملی سیکھ لیں. اصل میں نا یہ ڈفرینٹ فیملیز ہیں آپ یوں سمجھ لیں آباء و اجداد ایک ہی ہیں، کاف واو میم، اور ان کی آگے ڈفرینٹ فیملیز ہیں، شاخیں نکل گئی ہیں. تو اس میں سے کوئی قامہ بن رہا ہے، کوئی اقامہ بن رہا ہے، کوئی استقامہ بن رہا ہے. تو استقامہ، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقامہ اور استقامہ میں کیا فرق آتا ہے. جو استقامہ شروع میں است زیادہ ہے، ٹھیک ہے، است زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا ہوا یا ثابت قدم رہا. ٹھیک ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بہت زیادہ میچنگ ہے کہ اس نے وہ قائم ہوا، وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن جب مضبوطی اور ثابت قدمی پہ زور دینا ہونا تو پھر استقام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کام کا لفظ نہیں استعمال ہوا تھا، کامہ نہیں آتا، پھر استقامہ آتا ہے، استقامہ. تو غفرہ، اس نے بخش، یہ غفرہ لفظ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے آیا ہوا نا، غفرہ، اس نے بخشا. استغفرہ ثلاثی مزید، مزید فی میں آ گیا. تو استغفرہ کا مطلب ہوا کہ اس نے بخشش طلب کی، اس نے بخشش مانگی. قامہ، وہ کھڑا ہوا، جبکہ استقامہ کا مطلب ہو گیا اس نے کھڑا کیا، اس نے قائم کیا اور وہ ثابت قدم رہا، مضبوط رہا. استقامہ، وہ ثابت قدم رہا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو استقامت عطا فرما حق کے اوپر. تو استقامہ، وہ ثابت قدم رہا. استقامو، وہ سب ثابت قدم رہے. استقا استقمتا، آپ ثابت قدم رہے. استقمتو، میں ثابت قدم رہا. استقمتم، آپ سب ثابت قدم رہے. استقمنا، ہم سب ثابت قدم رہے. اور اس کی مؤنث ہوگی استقامت. ٹھیک ہے، استغفرت تھا نا، استقامت. آگے دیکھ بھی لیں گے. حل استقامہ، آپ سب جواب دیں. نعم استقامہ. نام استقامہ. ماشاء اللہ. نعم حل استقامہ. استقامو. نعم نعم استقامہ. استقامہ. نام استقامہ. ہم، اچھا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ نعم حل استقمت. استقامتا کا ہوگا نام استقامتو. حل استقامت، یعنی کیا وہ آپ ثابت قدم رہے؟ نام جی میں نعم ثابت استقمت. استقامتو. ہاں، استقمت. یہاں پہ تو نام اور کوئی استقامتو. چینج نہیں آئے گا سوائے تا کے جواب تو سے. ٹھیک ہے، اور حل استقمتم، آپ سب کیا، آپ سب ثابت قدم رہے؟ نام، نعم استقمت. نام استقامنا. ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو استقامہ کے بعد دوسری چابی کیا ہے مضارع کی؟ یستقیم. یا کے اوپر زبر کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ ہے استغفارا یستغفرو. ٹھیک ہے، تو یستقیم، یستقیم. تھوڑا سا یستغفرو سے اس کی ساؤنڈ اسی لیے چینج آ رہی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ استغفر والے ٹیبل جیسے، لیکن یہ بالکل ویسا نہیں ہے. تو اس کی ریزن یہ کہ اس میں کمزور حرف آ رہا ہے نا، تو کمزور حرف جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آڈ بیہیویئر شو کرتا ہوتا ہے. یستقیم، وہ ثابت قدم رہتا ہے. یستقیمون، وہ ثابت قدم رہتے ہیں. تستقیم، آپ ثابت قدم رہتے ہیں. استقیم، میں ثابت قدم رہتا ہوں. تستقیمون، آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں. نستقیم، ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں. تو اس کی مؤنث تو آف کورس یہ بنے گی نا، تستقیم. تو اب اس کا یہ کیا بنتا ہے؟ حل یستقیم. نعم نام نعم یستقیمون کا یستقیم. جواب یستقیمون سے آئے گا. یہاں پہ چینج ہوگا، یستقیمون. تستقیمو کا جواب استقیم. 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 اور اگر ہم مستقیم. کہیں کہ تستقیمون، نستقیم. نام تستقیم، استقیمون. ٹھیک ہے. اب استغفر کے بعد ہمیں بنانا ہے، جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے نا وہ ذرا احتیاط کریں اپنا مائک آن کرنے میں. استغفر ماضی کا ہے، اس کا ہم نے یہاں سے بنانا ہے امر. کیسے بناتے ہیں؟ ماضی کا لفظ پکڑیں، آخری والے حرف کو
جزم دے دیں، آخری سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیں، آپ کا امر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فعل امر بن گیا استغفر۔ اسی طرح جب آپ نے کہا استقام، تو امر میں کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے نا، وہ آپ نے غائب کر دیا۔ کاف کو زیر دے دیں، میم کو جزم دے دیں، کیونکہ کمزور حرف درمیان میں تھا، وہ تو یہاں سے نکال کے غائب کر دیں۔ تو سیکنڈ لاسٹ کو زیر مل گئی، لاسٹ ون کو جزم مل گئی، یہ بن گیا استقیم، ٹھیک ہے؟ استغفر کی طرح استقیم، ثابت قدم رہ۔ اب آپ کے پاس چابی آ گئی ہے، اس ایک چابی سے آپ باقی تینوں افعال بنا سکتے ہیں۔ استقیم، استقیمو، یہاں ذہن میں رکھیے گا، سم ٹائم اسٹوڈینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ یہ استقیمو لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ اس والے امر میں بھی یا کو غائب کر دیتے ہیں، یہ والے امر میں یا غائب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا پہلا والا امر ہے نا، اسی میں زیادہ مشکل ہے کمزور حرف کے لیے اپنے آپ کو شو کرنا۔ تو استقم، استقیمو، ثابت قدم رہو، لا تستقم، مت ثابت قدم رہ، لا تستقیمو، مت ثابت قدم رہو۔ ایک اہم حدیث اس لفظ پر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے علاوہ اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھوں۔ یہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے، ایسی مختلف مختلف باتیں بھی ان کے ذہن میں آتی تھی نا۔ ایک علم والی اور بابرکت ہستی کے آ، وجود کا، قرب کا، ساتھ کا، یہ ایک برکت اور خیر تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، انہوں نے پوچھا کہ ایسی کوئی بات بتائیں کہ آپ کے علاوہ میں اس کے بارے میں پھر اور کسی سے نہ پوچھوں، یعنی مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہا، آمنتو باللہ ثم استقم، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ثم پھر، استقم اس پہ ثابت قدم رہ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ میں نے تمہیں کنجی بتا دی ہے کامیابی کی، کہ اس بات کو پکڑ لو، تمہیں کبھی کسی اور سے کچھ مت پوچھنا، بس اس بات پہ قائم رہو، یہ تمہارے ایمان کی تکمیل ہے۔ استقم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ استقم استقم استقیم، میں قائم استقیم رہتا ہوں، ثابت قدم رہتا ہوں۔ استقیم استقیمو، استقیم استقیمو۔ نستقیم نستقیم اور اب ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کی باری۔ استغفرہ سے ہم نے اسم فاعل بنایا مستغفر، یہاں پہ را کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہوتا، ایکچولی یہ ہوتی تو دو پیش دو زیر دو زبر ہے نا، مستغفرن، مستغفرن، ٹھیک ہے؟ غور کر لیا، وہی رول ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے اور یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے، اور شروع میں دونوں کی منہ ہے، میم پیش منہ۔ مزید فی کے سارے جو اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے اسی فارمولے کے تحت بنتے ہیں۔ استقامہ، وہ ثابت قدم رہا۔ مستقیم، مستقیم، ثابت قدم رہنے والا، ٹھیک ہے؟ ثابت قدم رہنے والا۔ اب یہ جو مستقیم لفظ ہے نا، مستقیم من بھی ہو سکتا ہے، مستقیم من بھی ہو سکتا ہے، اور مستقیمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، مستقیمن ایسے نہیں آئے گا یہ، ٹھیک ہے؟ اس کی ریزن انشاءاللہ آپ الف کے ساتھ ہے QC5 میں جا کے سیکھ لیں گے، 4 میں بھی شاید سیکھ لیں۔ اور جو اس کا مستقیمن ذہن میں سوچیں تو مستقیم کا اسم مفعول کیا بنے گا؟ مستقام، تو یہ لفظ لینگویج میں استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مستقیم ہی آپ رکھیں، ثابت قدم رہنے والا۔ اب مصدر کی باری ہے۔ استغفر سے استغفار، استغفار، استغفار لفظ نہیں ہوتا، استغفار۔ تو اسی طرح استقام، ٹھیک ہے؟ استقام، استقامتن، استقامتن، سوری، استقامن نہیں، استقامتن، ٹھیک ہے؟ یہ بن گیا۔
عام طور پہ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ اکثر وہ افعال، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر وہ افعال جو کمزور حرف پہ ختم ہوتے ہیں یا پھر ان کا سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوتا ہے یعنی درمیان والا حرف اگر کمزور ہو تو ان کا مصدر جو ہے نا یہ گول تا والا بنتا ہے عموماً. استقامتن، استقامتن ثابت قدم رہنا، مستقیم ڈیش استقامت. استقامتن. تو یہاں پہ الحمدللہ آپ کا ٹیبل مکمل ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کیا بنا تھا، مؤنث والا استقامت. یہاں تا کے نیچے زیر نہیں ہے، وجہ یہ پورے ماضی میں ہم نے تا کے نیچے زیر نہیں لگائی تھی، ٹھیک ہے. استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقم نہ، استقامت وہ عورت یا وہ مؤنث ثابت قدم رہی. اور تستقیمو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ پورا ٹیبل اس طرح سے بنتا ہے. اب اس ٹیبل کو ہم نے دہرانا ہے، آپ الرٹ ہو جائیں. اصولاً ٹیچر نے بھی 3 دفعہ دہرانا ہوتا ہے لیکن آج میں نے ٹائم چونکہ کلاس بھی لیٹ شروع ہوئی ہے تو میں نے اس لیے. جی رابعہ آپ استقامہ والا ماضی کا ٹیبل دہرائیں. استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتم میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے، استقامت وہ عورت ثابت قدم رہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کسی کا مائک کون ہے؟ یستقیمو مضارع وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمونا وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمونا آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو وہ عورت ثابت قدم رہتی ہے. امر استقیم ثابت قدم رہے، استقیم ثابت قدم رہو، لا تستقیم مت ثابت قدم رہے، لا تستقیمو مت ثابت قدم رہو، مستقیمن ثابت قدم رہنے والا مفعول نہیں ہے، اور مصدر ہے استقامتن ثابت قدم رہنا. جزاک اللہ، شاباش. ٹھیک ہے، ہیرا آپ بھی ایک دفعہ کروائیں. استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتم میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے، استقامت وہ عورت ثابت قدم رہی. مضارع یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمون وہ ثابت قدم وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیمو وہ عورت ثابت قدم رہتی ہے. امر استقیم ثابت قدم رہ، استقیمو ثابت قدم رہو، لا تستقیم مت ثابت قدم رہو، لا تستقیمو مت ثابت قدم رہو، مستقیمن ثابت قدم رہنے والا، ڈیش استقامتن ثابت قدم رہنا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سسٹر خالدہ آپ بھی کروانا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 آپ بھی کروائیں، اردو کے بغیر کروائیں. پھر اچھا. سمجھی. استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقامت. یستقیمو، یستقیمون، تستقیمو، استقیمو، تستقیمون، نستقیمو، تستقیمو. استقم، استقیمو، لا تستقم، لا تستقیمو، مستقیم ڈیش استقامتن. جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے. شارٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ شارٹ ٹیبل کے لیے کوئی ہینڈ ریز کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، آپ دونوں نے تو پہلے کروا دیا. کوئی اور نیا نام؟ آخری کلاسز ہیں، ذرا اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں. جی سسٹر غزالہ. استقامہ وہ ثابت قدم رہا، یستقیم وہ ثابت قدم رہتا ہے، استقیم ثابت قدم رہ، مستقیم ثابت قدم رہنے والا، ڈیش استقامت ثابت قدم رہنا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے.
اور ابھی ہنا اقتدار نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. ہنا آپ بھی کروائیں. میم کس چیز کا کروانا ہے؟ یہ شارٹ ٹیبل جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، صرف یہ کروانا ہے. جی استقام یستقیم استقیم استقیم مستقیم ڈیش استقامت. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اب آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ یاد ہو گیا ہوگا. استقامہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کریں اور پھر ان سوالات کے جواب دیں. وہ سب حق پر قائم رہنے والے ہیں. ذرا سوچیں، یہ والا فیل آئے گا یا پھر کیا آئے گا؟ فیل ہے یا اسم ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسم فاعل. شاباش، یہ اسم اسم ہے. فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں آئے گا، یستقیمون نہیں آئے گا. مستقیم پڑھا تھا مستقیمون نا، مونا مستقیم کی جمع بن مستقیمون جائے گی مستقیمون. تو وہ سب کے لیے آپ کہہ لیں ہم. ہم ٹھیک ہے، ہم مستقیمون. ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے؟ فستقم کما مستقیم امیرتا. یہ ایک آیت کا حصہ ہے. فا پس استقم قائم رہ، ثابت قدم رہ، کما جیسا امیرتا تجھے حکم دیا جاتا ہے. حل نعم. ٹھیک ہے، حل کا جواب نعم سے دیں گے. استقم تم کا جواب نا سے آ جائے گا. استقم نا الدین. یہ لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، یہ کھڑی زبر نہیں ہے، سمپل ایک زبر ہے. الدین، دین پر. حل استقم تم الدین. کیا آپ سب دین پر ثابت قدم رہے؟ تو ہاں آپ کہیں گے نعم نام نام استقمنا استقمنا علی علی الدین. الدین. ٹھیک ہے، الدین. جیسے استقامہ کا ٹیبل ہے اسی طرح استطاع کا ٹیبل ہے. استطاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے طاقت رکھی. استطاعت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے آپ شوق سے اس کا ٹیبل بنائیں کہ یہ آپ کے لیے بہت نئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ ایسی چیز ہے جسے آپ زیادہ اچھے طریقے سے ایک نئی شکل میں سیکھ سکتے ہیں. تو استطاع، یستطیع، استطیع، مستطیع، مستطاع یوز نہیں ہوتا ویسے. استطاعتن. ٹھیک ہے، استطاعتن. اور یہ ہیں کوڈز والی سلائیڈ کو غور سے دیکھا کریں. کوڈز کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. یہ آپ کو ویسے گرامر کی کتابوں میں کوڈز بھی نظر آئیں گے. یہ صرف یہ جو آسان قرآن، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، یہ صرف اس سیریز میں آپ کو کوڈ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو چیزوں کو کنیکٹ کرنا اور پھر فیل بنانا آسان لگے. بعد میں جب آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے نا، تو یہ کوڈ وغیرہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اور اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا تھا. کلاس میں کوئی 40 لوگ تھے شروع میں، اور آج کتنے ہیں؟ کلاس میں زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ 16 ہوئی ہے. آپ آخری سے پہلے والا پوائنٹر آپ نے سیکھا، تو یہ اللہ نے آپ کو چنا ہوا تھا نا. اپنے لیے دعا کریں ربی زدنی علما کی، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ کلاس میں بھی قرآن سیکھنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانی کرے سیکھنے کو، سمجھنے کو، یاد رکھنے کو، عمل کرنے کو، پھیلانے کو. اور ساتھ ہوم ورک یہ زندگی کا حصہ ہے، ان کو روز کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.